खुदा बाप बेटे रूल कुदस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ो रेवरेंड फादर डॉक्टर स्टीफन सदीक की जानब से आप सब अजीज़ मोमिनीन को कलाम की संगत में खुश आमदीद। खुदावंद आपके साथ हो। मेरे अजीज़ो, आज हम खुदा के ज़िंदा और पाक कलाम में से बाइबल स्टडी के दौरान पाक तसलीस के बारे में स्टडी करेंगे। आज जिन 3 हवाला जात पर हम ध्यान और ज्ञान करेंगे, उसमें पहला हवाला है खुरूज की किताब, उसका 34 बाब और उसकी 4 आयत से 6 आयत और 8वीं आयत से 9वीं आयत तक। दूसरी तिलावत जिस पर हम ध्यान और ज्ञान करेंगे वो है पौलुस रसूल का करंथियों की कलीसिया के नाम दूसरा खत, उसका 13 बाब 11वीं आयत से 13वीं आयत। और जो आज अंजील मुकद्दस में से तिलावत होगी वो हवाला हमारे लिए होगा यूहन्ना की अंजील 3 बाब 16 से 18 आयत। सो आए हम खुदावंद के ज़िंदा और पाक कलाम में से आज की इन तलावतों को सुनने से पहले मेरे अज़ीज़ों, हम अपने गुनहगार होने का इकरार करें ताकि वाजिब तौर पर आज की इस पाक तसलीस की ईद के भेदों को जान सकें। सो आए हम सब मिलकर कहें, तौबा का अमल। ऐ मेरे खुदा, मैं अपने सारे दिल से पशेमान हूँ कि मैंने तेरी बेहद नेकी और बुजुर्गी के ख़िलाफ़ गुनाह किया है। मैं अपने सब गुनाहों से नफ़रत करता हूँ क्योंकि वो तुझको नाखुश करते हैं। ऐ मेरे खुदा जो सब प्यार के लायक है, और मैं मजबूती से इरादा करता हूँ कि तेरे पाक फजल की मदद से फिर हरगिज़ तुझे नाराज़ नहीं करूँगा, बल्कि सब गुनाहों की राहों से किनारा करूँगा। आमीन। कादर मुतलक खुदा हम सब के गुनाहों को मुआफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। आए खुदावंद रहम कर, आए मसीह रहम कर, आए खुदावंद रहम कर। आए हम दुआ करें। आए खुदा बाप, तूने हक कलमा और तकद्दस की रूह दुनिया में भेजकर अपना काबिल तौसीफ भेद इंसान पर अयां फरमाता है। हमें अनायतकार के सच्चे ईमान का इकरार करते हुए कदूस सालूस के दायमी जलाल और वाहद खुदा की अज़मत को तस्लीम करें। मसीह खुदावंद के वसीले से जो तेरे साथ रूल कुदस की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक सल्तनत करता है। आमीन। आए मेरे अजीज़ों, हम खुदावंद के ज़िंदा और पाक कलाम में से आज का पहला हवाला सुनते हैं, जो खुरूज की किताब, उसके 34 बाब 4 आयत से 6 आयत और 8वीं आयत से 9वीं आयत। तब उसने पहली लोहों के मुताबिक पत्थर की 2 लोहें तराशी, और जैसा खुदावंद ने उसे फरमाया था, मूसा सुबह सवेरे उठकर दोनों पत्थर की लोहें अपने साथ लेकर कोहे सीना पर चढ़ा। तब खुदावंद बादल में नीचे उतरा तो मूसा उसके पास वहाँ खड़ा हुआ और उसने नाम से पुकारा खुदावंद, और खुदावंद उसके आगे से गुजरा। और खुदावंद ने पुकारा, खुदावंद खुदाए रहीम व मेहरबान, बड़े तहम्मल वाला, बड़ी रहमतों और वफादारी वाला। तब मूसा ने जल्दी की और ज़मीन पर गिरकर सजदा किया और कहा, आए खुदावंद, अगर मैं तेरी नज़र में मकबूल हूँ तो खुदावंद हमारे बीच में चले, क्योंकि ये लोग सख्त गर्दन हैं, और हमारे गुनाह और ख़ताएँ मुआफ़ कर और हमें अपनी मेरास बना।
خدا کا کلام پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ آج کا جو دوسرا حوالہ ہے وہ ہے پولس رسول کا کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام دوسرا خط، اس کا 13 باب اور اس کی 11ویں آیت سے 13ویں آیت تک۔ غرض ہے بھائیو، خوش رہو، کامل بنو، تسلی پاؤ، یک دل رہو، میل ملاپ رکھو، تو محبت اور سلامتی کا خدا تمہارے ساتھ ہوگا۔ تم آپس میں پاک بوسہ لے کر سلام کرو۔ تمام مقدسین تمہیں سلام کہتے ہیں۔ خدا میں یسوع مسیح کا فضل اور خدا کی محبت اور روح القدس کی شراکت تم سب کے ساتھ ہو۔ خدا کا کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا رسول کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو، اس کا 3 باب اس کی 16ویں آیت سے 18ویں آیت تک۔ کیونکہ خدا نے دنیا کو ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر فتویٰ دے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے۔ جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر فتویٰ نہ دیا جائے گا، لیکن جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر فتویٰ ہو چکا، کیونکہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہ لایا۔ یہاں تک آج کی انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ MC تیری ستائش ہو۔ آئے میرے عزیزو، خدا کی طرف سے دیے گئے اس کلام کو، خدا کے بھیدوں کو خدا کے روح کی طاقت سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، جس طرح ہم نے اپنی آج کی اس عبادت کا آغاز، اس کلام کی سنگت کا آغاز باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں شروع کیا ہے، یہ اس بات کا اقرار ہے کہ ایک خدا میں 3 شخص ہیں۔ ہم نے اس سادہ سی دعا میں وہی اقرار کیا ہے جو ہم رسولوں کے عقیدے کی لمبی دعا میں کرتے ہیں۔ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر جو آسمان اور زمین کا خالق ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں خداوند یسوع مسیح پر جو اس کا اکلوتا بیٹا ہے، جو ہم انسانوں کی نجات کی خاطر آسمان سے اترا اور انسان بنا۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر جو خداوند ہے اور زندگی بخشنے والا ہے۔ ہمارا ایمان ہمیں سکھاتا ہے کہ یہ 3 شخص 3 خدا نہیں ہیں۔ آج کی عید کا مقصد پاک تثلیث کی ستائش کرنا ہے، جو کہ وحدانیت ہے۔ لتوریہ اس سال کے اس حصے میں پہنچ کر ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں تو ہمیں ان تبدیلیوں پر حیران ہونا چاہیے جو ہمارے اندر جگہ پا چکی ہیں۔ خدا نے نہ صرف ہمیں جسمانی اور ذہنی نعمتوں سے نوازا ہے، بلکہ ہمیں گناہ سے پاک کیا ہے اور شیطان کی غلامی سے چھڑایا ہے۔ آسمان کی طرف اپنے اس سفر میں ہم اپنے آپ کو اس کی زندگی کا شریک پاتے ہیں جو ہم میں مقیم روح القدس کے ذریعے بخشی گئی ہے۔ اپنے اندر یہ بیش بہا خزانہ پا لینے کے بعد کلیسیا ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اس نعمت کے منبع پر ایک نظر ڈالیں۔ پاک ماں کلیسیا چاہتی ہے کہ ہم اس کے بارے میں اپنے علم کو بڑھائیں، جو اس کے اس قدر قریب آ چکا ہے اور ہمیں ہر وقت دعوت دیتا ہے کہ ایک دن اس کے گھر آسمان میں آئیں۔
ہمیں اس بات کی دعوت ہے کہ ہم ہر روز ایک خدا میں 3 شخصوں کو بہتر طور پر جانیں۔ زمین پر ہماری زندگی کا مقصد 3 الہی شخصوں کو جاننا ہے جو کافی حد تک ہماری زندگی میں شریک ہیں اور اس سے بھی زیادہ شریک ہونے کا وعدہ کرتے ہیں، تاکہ ہم خدا کو زیادہ سے زیادہ جانیں، جس نے ہمیں خلق کیا، ہمیں نجات بخشی، ہمیں اپنے فرزند بنایا اور ہمیں اپنے پاس آسمان میں رکھنا چاہتا ہے۔ میرے عزیزو، آج کی عید کا مقصد بھی وہی ہے جو ہماری زندگی کا ہے، یعنی ہم خدا کے بارے میں کیسے بہتر سے بہتر جان سکتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے علم الہیات کی، یعنی ایسا علم جو خدا کے بارے میں بتائے، کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن یہ علم جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں کتابوں سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ ذاتی تجربے سے حاصل ہوتا ہے۔ جیسے کہ آج کی تلاوتیں ہمیں بتاتی ہیں، اس طریقے سے ایک سیدھا سادہ اور ان پڑھ انسان بھی علم الہیات جاننے والے کی طرح بلکہ اس سے بھی بہتر خدا کو جان سکتا ہے۔ آج کی پہلی تلاوت میں موسیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ خدا کی ذات تحمم اور کرم کا سرچشمہ ہے۔ پہلا سبق جو آج کی تلاوت سے ہمیں ملتا ہے اس میں یہ ہے کہ موسیٰ کوہ سینا کے قریب اپنے سسر یترو کے گلے چراتا تھا۔ خدا اس پر ظاہر ہوا تاکہ اسے بتائے کہ اس نے اسے اپنی قوم اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے چھڑانے کے لیے چنا ہے۔ موسیٰ نے ٹال مٹول کی، بڑی کوشش کی، لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ انکار کرنا اس کے بس کی بات نہیں تو اس نے خدا کا نام پوچھنا شروع کیا۔ موسیٰ نے سوچا اگر خدا کا نام معلوم ہو جائے تو پھر ہر وقت وہ میری مدد کرے گا۔ اس زمانے میں لوگوں کا خیال یہ تھا کہ خدا کا نام لے کر جو اس سے مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے۔ موسیٰ کے سوال پر خدا نے کہا، میں ہوں جو ہوں، یعنی یہوہ۔ گو یہ الفاظ موسیٰ کے لیے ناکافی تھے اور وہ ان کا مفہوم بھی پوری طرح نہ سمجھ سکا تھا، لیکن پھر بھی اس نے خدا پر بھروسہ رکھتے ہوئے وہ ذمہ داری قبول کر لی۔ موسیٰ نے خدا کی قدرت مصر میں دیکھی۔ خدا نے نشانات اور عجائبات کے ذریعے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے چھڑایا۔ بحر کلزم کے عبور کے بعد موسیٰ لوگوں کو عین اسی جگہ یعنی کوہ سینا پر لے گیا جہاں خداوند اس پر ظاہر ہوا تھا۔ موسیٰ نے ان تمام تجربات سے خدا کی قدرت اور محبت کو پہچانا۔ اس کے ساتھ ساتھ موسیٰ اپنے ہی لوگوں کی ناشکر گزاری کے تلخ تجربات میں سے بھی گزرا۔ ادھر موسیٰ پہاڑ پر خدا سے احکام کی وہ تختیاں حاصل کر رہا تھا جنہیں خود خدا نے اپنے ہاتھ سے تیار کیا تھا۔ وہ تختیاں بنی اسرائیل اور خدا کے درمیان عہد کا نشان تھیں۔ ادھر لوگوں نے سونے کا بچڑا بنایا اور اس کی پرستش کرنے لگے۔ موسیٰ جب نیچے آیا اور یہ منظر دیکھا تو غصے میں آ کر خدا کی دی ہوئی تختیوں کو توڑ دیا۔ آج کی پہلی تلاوت میں موسیٰ کو دوبارہ پہاڑ پر جاتے دکھایا گیا ہے۔ اس دفعہ یہوہ نے موسیٰ کو خود تختیاں تیار کرنے کو کہا اور خود ان احکام کو لکھا۔ ہم تصور کر سکتے ہیں کہ موسیٰ خدا کے پاس دوبارہ جاتے ہوئے ڈر رہا ہوگا، لیکن خدا خود بادل کی صورت میں اس پر ظاہر ہوا۔ موسیٰ نے لفظ یہوہ یعنی نام دہرایا جو خدا نے اسے سکھایا تھا۔ اس دفعہ خدا نے موسیٰ کے منہ سے اپنا نام سننے کے بعد اسے فوراً اس کا مطلب ان الفاظ میں سمجھایا۔ وہ رحم اور شفقت کا خدا ہے، ایسا خدا جو ایک ماں کا دل رکھتا ہے۔ وہ غصے میں دھیما ہے، یعنی انسانوں کی کمزوریوں کے سامنے بے حد صبر والا ہے۔ وہ بے حد مہربان
فراخ دل اور اپنے وعدے پورے کرنے میں وفادار ہے۔ یہ تمام باتیں سننے کے بعد موسیٰ میں جرأت پیدا ہوئی کہ وہ خداوند سے 3 باتیں کہے کہ کبھی بھی اپنے لوگوں کو نہ چھوڑنا بلکہ ہمیشہ ان کے درمیان رہنا۔ دوسری بات جو اس نے خدا سے کہی، جب بھی وہ گناہ کریں اور اس پر پچھتائیں تو انہیں معاف کر دینا۔ تیسری بات جو موسیٰ نے خدا سے کہی کہ بنی اسرائیل کو اس طرح اپنی میراث بنا لینا جیسے کوئی شخص کسی چیز کو اپنی میراث بنا لیتا ہے۔ عزیز مومنین، یہوہ اپنے لوگوں کے درمیان رہا۔ اس کی موجودگی کا نشان بادل کا وہ ستون تھا جس نے بیابان میں ان کی رہنمائی کی۔ جب بھی لوگوں نے گناہ کیا، خدا ان پر رحم کرتا اور انہیں معافی دیتا رہا۔ موسیٰ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی دعا اس طرح سنی جائے گی، اور جتنا اس نے چاہا ہے اس سے کہیں بڑھ کر یہوہ ان کے لیے کرے گا، بلکہ وہ اپنا وعدہ ایک نئے موسیٰ یعنی خداوند یسوع مسیح میں پورا کرے گا۔ عزیز مومنین، خدا کے رحم کا علم انسان کے علم کا پہلا مرحلہ ہونا چاہیے۔ خدا ایک اچھا استاد ہے۔ اس نے موسیٰ کو اپنے بارے میں مرحلہ وار بتایا۔ یسوع یہ بتانے کے لیے آیا کہ انسان کے لیے خدا کی محبت لامحدود ہے۔ دوسرا سبق جو پہلی تلاوت سے ہم سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پرانے عہد نامہ میں خدا کا اپنے لوگوں پر رحم اس کی محبت کی ایک صورت ہے، لیکن اس کے پیچھے پرانے عہد نامے میں ایک کہانی ہے کہ خدا کے خاندان میں اسرائیل اس کا اکلوتا بیٹا تھا۔ آپ تو جانتے ہیں کہ خاندان میں کبھی کبھار اکلوتے بیٹے کی عادات بگڑ جاتی ہیں۔ ادھر خدا کا گھر اتنے عظیم ہے کہ انہیں صرف ایک ہی بچے پر نعمتیں نشاور کرنے تک محدود نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے یسوع دنیا میں آیا کہ نہ صرف چنی ہوئی قوم بلکہ دنیا کی تمام قوموں کو خدا کے گھر میں لائے۔ سب کو خدا کے فرزند ہونے کی دعوت دی گئی تاکہ خدا کی محبت کا بھرپور مظاہرہ ہو۔ یسوع در حقیقت موسیٰ کی دعا کا جواب ہے۔ خدا فی الحقیقت اپنے لوگوں کے درمیان رہے گا۔ وہ ایسا نہ صرف بادل کے ستون کے ذریعے یروشلم کی ہیکل قدوس القداس میں رہتے ہوئے کرے گا، بلکہ انسان بن کر انسانوں کے درمیان رہتے ہوئے اور سوائے گناہ کے ہر چیز میں ان کے برابر ہوتے ہوئے مسیحا ایمانویل کہلائے گا، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ متی ہمیں انجیل مقدس کے شروع ہی میں بتاتا ہے کہ مقدسہ ماں مریم کے بطن میں مجسم یسوع وہی مسیحا، وہی خدا ہمارے ساتھ ہے، جس کا اعلان اشعیاء نبی نے کیا تھا۔ موسیٰ کی یہ دعا کہ انہیں معافی دیتا رہ بھی خدا یسوع مسیح میں اس وقت پوری ہوئی جب یسوع نے صلیب پر اپنی جان دے کر سب کو معافی دی۔ لیکن سب سے حیران کن واقعہ موسیٰ کی دعا کے تیسرے حصے کی قبولیت کا انداز ہے۔ موسیٰ نے یہوہ سے دعا کی کہ وہ اسرائیل کو اپنی وراثت بنائے، لیکن ہوا یوں کہ یسوع کے ذریعے خود خدا اسرائیل کی وراثت بن گیا۔ ہر اس انسان کی وراثت جو یسوع پر خود ہماری وراثت سے ایمان لاتا ہے۔ مقدس پالوس رسول اپنے خط میں مسیحیوں کی توجہ اس ناقابل یقین میراث کی طرف دلاتا ہے جو بذات خود یسوع ہے۔ جب فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث۔ پس اب تو غلام نہیں بلکہ بیٹا ہے، اور بیٹا ہوا تو خدا کی رضا سے وارث بھی ہوا۔ تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں تاکہ سمجھ لو کہ اس کے بلاوے میں کیا ہی امید ہے، اور اس کے جلال کی وہ میراث جو مقدسوں کے لیے ہے،
کیا ہی دولت ہے۔ عزیز مومنین، خدا کا یسوع میں ہم میں سے ایک ہونا، یسوع کی طرف سے ہر انسان کو معافی دینا، خدا کا فراخ دلی سے ہر انسان کو اپنی زندگی، خوشی اور آسمان میں شریک ہونے کی دعوت دینا ہے۔ یہ وہ حقائق ہیں جو اس لا انتہا محبت کو سمجھائے نہیں جا سکتے جو خدا نے یسوع کے ذریعے ہم پر ظاہر کی۔ یہ وہی محبت ہے جسے یسوع نے نیکودیمس کے سامنے یوں بیان کیا، خدا نے دنیا سے ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ عزیز مومنین، اس کے باوجود خدا کسی پر اپنی محبت زبردستی نہیں ٹھونستا۔ خدا میں یسوع مسیح تو ہر ایک کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اب اگر کوئی نجات پانا چاہتا ہے تو اسے خدا میں یسوع مسیح کو قبول کرنا چاہیے، اسے اس معافی کو قبول کرنا چاہیے جو یسوع اسے پیش کرتا ہے، اسے اس میراث کو اپنا لینا چاہیے جو اس کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اگر ایسا نہ کریں تو خدا کی لامحدود محبت اس کے لیے کسی فائدے کی نہیں۔ جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر فتویٰ نہ دیا جائے گا، لیکن جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر فتویٰ ہو چکا۔ عزیز مومنین، انسانوں کے لیے یسوع خدا کی محبت کی انتہا ہے۔ ہماری زندگی تنگ نظری خدا کی لامحدود محبت کا پیمانہ کیسے بن سکتی ہے؟ آج کا جو تیسرا سبق ہم اس میں سے دیکھتے ہیں کہ خدا کا انسانوں سے رابطہ قائم رکھنا ہی اس کی نعمتوں کی معراج ہے۔ آج کی دوسری تلاوت کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ پولس کرنتھیوں کی کلیسیا پر سخت خفا ہونے کے بعد ان پر اپنی پدرانہ شفقت ظاہر کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ انہیں خوش رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ اے بھائیو، خوش رہو۔ لیکن مسیحی برادری میں خوشی کا قیام اسی وقت ممکن ہے جب اس کی بنیاد اتحاد اور سلامتی پر ہو۔ ان پر جو آپس میں میل ملاپ رکھتے اور سلامتی سے رہتے ہیں، پولس رسول ان پر یسوع کا فضل، خدا کی محبت اور سب سے اعلیٰ تحفہ جس کی ہر انسان خواہش کرتا ہے، یعنی روح کی شراکت مانگتا ہے۔ روح کی شراکت کا تحفہ باقی سب تحفوں کا تاج ہے۔ عزیز مومنین، اپنی زندگی میں شریک کرنے کے لیے خدا اس بات کا انتظار نہیں کرتا کہ ہماری زمینی زندگی ختم ہو، بلکہ وہ اسی زمینی زندگی کے دوران اپنے روح کے ذریعے ہمیں اپنی زندگی اور خوشی میں شریک کرتا ہے۔ روح ہی ہمیں خدا کی محبت اور معافی کا یقین دلاتا ہے، کیونکہ روح آپ ہی ہماری روح کے ساتھ گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں، اور جب فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث۔ دیکھیں کس طرح تین الہی شخص ہماری نجات کے لیے کام کرتے ہیں۔ باپ نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ ہمیں دوبارہ اپنے فرزند بنائے۔ بیٹے نے باپ سے ہمارے لیے معافی اور روح القدس کی زندگی حاصل کی۔ روح القدس خاموشی سے ہمارے اندر اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہے تاکہ ہماری نجات کی تکمیل ہو۔ یہی وجہ ہے کہ کلیسیا نے پاک تثلیث کی عید مقرر کی ہے، تاکہ یہ جاننے میں ہماری مدد کرے کہ ہم خدا کی پر محبت، اس کی ہمارے درمیان موجودگی اور اس کی روح کی شراکت کو سمجھ سکیں، اور یہی سب سے بہتر طریقہ ہے کہ خدا کا فضل ہم میں زیادہ سے زیادہ پھل لائے۔ میرے عزیز مومنین، بھائیوں اور بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، مسیح کی ساری زندگی، اس کا ہر لمحہ اور اس کا ہر عمل اسی طرح شروع ہونا چاہیے جس طرح ہم نے آج کی عبادت یعنی بائبل سروس کو، کلام کی سنگت کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں شروع کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ زندگی
अजायबात के लिए जो पाक तसलीस में हम में कर रही है, बाप, बेटे और रूह कुदस के जलाल और तारीफ का गीत होना चाहिए। सालूस के मुतल्लक हमारा इल्म आसमान पर पूरा होगा, वहां हमारी खुशी मुकम्मल और हमारी तारीफ कामल होगी। खुदा हम सब को बरकत दे ताकि उसके कलाम को समझ सकें और बाप और बेटे और रूह कुदस पर ईमान रखें और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बने। खुदा हम सब को बरकत दे, आमीन। आए मेरे अज़ीज़ो, हम अपने खुदा के हजूर अपने अकीदे का इजहार करें। रसूलों का अकीदा मैं मान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा हमारा खुदावंद है। वो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। उसने पैंतुस पलातुस के ऐद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा कादिर मुतलक बाप के दाने हाथ बैठा है, वहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर, आमीन। आए मेरे अजीज़ों, हम खुदावंद के हुज़ूर अपनी मुनाजात पेश करें। आए हम दुआ करें इन तमाम लोगों के लिए जो किसी भी वजह से परेशान हैं, कि खुदा इन सब पर अपना शफ़क़त भरा हाथ रखे ताकि वो तसल्ली पाएँ। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदावंद हमारी दुआ सुन, कि खुदा तमाम बीमारों को सेहत कामला अता करे ताकि वो सेहत याब होकर अपने फ़राइज़ को एहसन तरीके से सर अंजाम दे सकें। हम दुआ करें अपनी आलमगीर कलीसिया के लिए कि खुदा इसको अमन और इत्तेहाद बख्शे, सारी दुनिया में इसकी हिफाजत करे और इन तमाम लोगों को अपनी कलीसिया में शामिल होने के लिए बुलाए जो अभी तक यीशु पर ईमान नहीं लाए। आज के दिन हम ख़ुसूसी तौर पर दुआ करें अपने बिशप साहबान और दीगर खादमान दीन के लिए, और ख़ास कर अपने बिशप प्रकाश यूहन्ना के लिए, कि खुदा इनको हिकमत और दानिश की रूह से मामूर करे ताकि वो पाक दिल और रूह कुदस की भरपूरी के साथ अपनी चुपानी खिदमत सार अंजाम देते रहें। खुदा हम सब को बरकत दे, आमीन। आए हम मिलकर वही दुआ करें जो खुदा यीशु मसीह ने खुद हमें सिखाई है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। सलाम मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में से मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। आए मुकद्दसा मरियम, खुदावंद की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त, आमीन। जलाल बाप, बेटे रूह कुदस का हो, जैसा कि इब्तिदा में था, अब और हमेशा होगा, आमीन। खुदा करीम की रहमत और हिफाजत में हम तुम्हें सौंपते हैं। खुदावंद तुम्हें बरकत दे और तुम्हें महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुम पर जलवागर फरमाए और तुम पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तुम्हारी तरफ मुतवज्जा करे और तुमको सलामती बख्शे, अब और हमेशा तक, आमीन। खुदा बाप, बेटे, रूह कुदस के नाम में, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, इबादत हो चुकी, सलाह और सलामती में रहें और खुदावंद की खुशखबरी सब तक पहुँचाएँ। आप सबको पाक तसलीस की ईद मुबारक हो, होली ट्रिनिटी मुबारक हो, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, लास्ट में एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश करता चलूँ कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और तमाम अजीज़ कारब के साथ लाजमन शेयर करें ताकि खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल हम सब अपनी अपनी नेमत को, अपने अपने तोड़े को इस्तेमाल करते हुए दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि खुदावंद यीशु मसीह का नाम
دنیا کے کونے کونے تک پہنچ سکے۔ خدا ہم سب کے ساتھ عبدالآباد رہے، آمین۔